बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन इंतहाई आम खबरें इस वक्त आपके सामने रखनी है। एक तो अली अमीन गंडापुर जिस अंदाज में गायब रहे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, फिर वो इस्लामाबाद से पहुंच के उन्होंने ख़ताब किया, अभी फिर वो सफाइयाँ देने में मशगूल हैं। लेकिन इस सारे एपिसोड के अंदर नून लीग बड़ी परेशान दिखाई देती है। उनको ये लगता है कि मामलात तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन बेहतर हो रहे हैं, बज़ैर जो कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है उनके नज़दीक वो गर्द उड़ाई जा रही है। और अब एक सीनियर सहाफ़ी ने इस हवाले से एक बड़ी खबर दी है। ये खबर क्या है वो आपके सामने रखनी है। और ख़बर चूँकि ये सहाफ़ी बड़े संजीदा सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है, तो इसलिए ये डिटेल आपके सामने रखनी ज़रूरी है। दूसरी तरफ पश्तून जरगे पर जिस अंदाज में हमला किया जा रहा है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आप देखिए जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, और अली अमीन गंडापुर के हाथ से इस वक्त मामलात निकल गए हैं, और इसका तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या होगा ये मैंने आपको बताना है। और इस वक्त आपको इल्म है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ऐसा शख्स बैठा है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े शदीद न सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि उसके खिलाफ सबूत भी मौजूद थे, लेकिन वो वज़ीर आज़म बना दिया गया। और एक ऐवान सदर के अंदर बैठी हुई शख्सियत जो जिस पर जाली बैंक अकाउंट्स के बाकायदा एक नेटवर्क और धंधा चलाने के हवाले से JIT ने रिपोर्ट दी, अब वो चूँकि सदर पाकिस्तान बन गए हैं। तो आरफ अलवी जैसा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो सदर भी रहा, लेकिन वो हलाल कमाई करना मना है, लिहाजा उनके क्लिनिक को ये सील करने की खबर है, वो मैंने पहले आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। सदर अलवी साहब से बड़े आपको इल्म है, गिले शिकवे हैं। जब वो ऐवान सदर के अंदर थे तो बहुत सारे लोग समझते थे कि उनको जो किरदार अदा करना चाहिए वो किरदार अदा नहीं कर सके, लेकिन बाद में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद इसका इंकशाफ किया कि वो बेबस हो चुके थे। उनको शोधा की फैमिली से भी नहीं मिलने दिया गया, उनको तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी नहीं मिलने दिया गया। इन हालात में जो वो किरदार अदा कर सकते थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन बावजूद चूँकि एक लंबा प्लान था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो वो उसके अंदर ढाल नहीं बन सके। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो सदर बनते हैं वो इस वक्त जरदारी साहब हैं। ओमनी ग्रुप, शुगर माफिया, दीगर माफियात, पूरे सिंध के अंदर जाली मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे, और बाकायदा उसके अंदर सबूत और JITs की रिपोर्ट्स के बावजूद ऐसे लोग हमारे रियासती इदारों को सूट करते हैं। उनके साथ डील करना आसान होता है, उनकी कमजोरियां होती हैं, वो करप्ट होते हैं, उनकी दुबई या लंदन के अंदर जायदादें होती हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम को ये इतना बड़ा थप्पड़ मारा गया है कि एक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जो मुल्ज़म है उसकी ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, उसके बेटों की मौजूद हैं, और ये सारे जो धंधे करने वाले हैं वो उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस से क्लीन चिट दिलवाई गई, और फिर इसी तरह ये जरदारी साहब के धंधे हैं। लेकिन जो डॉक्टर आरफ अलवी हैं, एक ईमानदार दयानतदार आदमी जो एक डेंटिस्ट हैं और जो अपना क्लिनिक चला रहे थे, और अब दोबारा उनका जो क्लिनिक है वो चल रहा था। चंद एक उन्होंने बयानात दिए, तहरीक इंसाफ में एक्टिव हुए, चूँकि यहाँ पे किसी को इंसानी सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रोज़गार के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक लोग बेरोज़गार हों, लोगों के साथ जो भी हो जाए, हमने जो है वो इंतकाम ज़रूर लेना है। तो अब डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो है उनका क्लिनिक है कराची के अंदर, और उस क्लिनिक को बंद कर दिया सिंध के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है। बहाने सारा जब देखा गया कि लाइसेंस भी मौजूद है और मामलात सारे क्लियर हैं, लेकिन बहाना कोई भी ना हो तो फिर भी बहाना तो बना दिया जाता है, चूँकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस वो बंद हो जाता है। जो MNA वोट नहीं देता नाजायज आईनी तरमीम के लिए, गुंडागर्दी और बदमाशी है। भाई रियासत इस वक्त है ही अवाम मतलब है उससे बदला लेने के लिए, तो इस वक्त जो है वो उनका बंद कर दिया जाता है। अब ये अबाब अलवी हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर आरफ अलवी के ये बेटे हैं। उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया, और उस पर डॉक्टर आरफ अलवी जो है उन्होंने क्या कमेंट किया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया है कि ये क्लिनिक इस तरीके से हमारा बंद किया गया है। तो अब डॉक्टर आरफ अलवी अगर तो हराम की कमाई होती उनकी, वो अच्छे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी करते होते, स्मगलर बड़े होते, वो जाली बैंक अकाउंट्स के उनके धंधे होते, तो फिर हमारे इदारों को कोई मसला नहीं था।
چونکہ ایک بندہ جب کرپٹ نہیں ہے اور کانا نہیں ہے اور اس کی ایسی کمزوری نہیں ہے تو اس کو پھر سبق سکھانا چاہیے اس ملک کے اندر، چاہے وہ نہ کوئی کاروبار کر سکے، اس کا پلازا ہو تو وہ گرا دو، اس کا گھر ہے ڈیرا اس پہ حملہ کر دو، چونکہ کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں پھر تو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ جس کے گھر پر چاہیں حملہ کریں، اب عدالت تو کوئی نہ سو موٹو ہوگا نہ کوئی پوچھا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بڑی شرمناک کارروائی کی گئی ہے، کبھی اسپتال اور شفا خانے بھی بند کیے جاتے ہیں اس بےہودہ غیر قانونی انداز سے، کوئی نوٹس نہیں، کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ شاید جب ظالم جو ہے وہ سیل کرنے آئے اس وقت مریض کلینک میں ہوتے تو وہ بھی اندر ہی بند کر دیے جاتے۔ 1992 سے وہ کہتے ہیں یہ کلینک چل رہا ہے، آج تک ایک نوٹس کسی چیز کا نہیں ملا، بالکل برابر میں 1000 بچوں کا سکول ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ اچھا، یہ سارا جو ہے اپنا وہ کر کے، تو تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اب وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کر کے ان کو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن شرم نہیں آئی اور یہ اس طریقے سے اپنے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں اور کلینک انہوں نے بند کر دیا۔ اچھا، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ایسے ہے کہ علی امین گنڈا پور کا غائب ہونا، وہ ساری چیزیں ہو گئی، کل بھی وہ اپنی صفائیاں دیتے رہے، لیکن آج افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ قومی جرگہ ہو رہا ہے پشتونوں کا، یہ ان کی روایات ہے، اب وہ اس کو منظور پشتین وغیرہ آرگنائز کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی جماعت کے یہ انڈر نہیں ہے، یہ ایک ان کا پشتونوں کا ایجنڈا ہے جس کے تحت انہوں نے تحریک انصاف کو بھی، جے یو آئی کو بھی، سب کو دعوت دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب منظور پشتین کی یہ جو کوشش ہے، لاکھوں لوگ جو ہے، لاکھوں لوگ وہ اس کے اندر چونکہ آنے کی توقع ہے۔ اب یہاں جو معاملات ہیں وہ خطرہ ہے اس وقت ریاستی اداروں کو کہ وہ علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں پاکستان سے جو اس وقت ہو رہا ہے، چونکہ پرامن وہ آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ وہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ اپنی جدوجہد آئین کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب گنڈا پور جو ہے وہ ہوا اور منظور پشتین کی جو پارٹی ہے اس پر پابندی لگا دی گئی، جب اس کو بین کر دیا گیا وزارت داخلہ کے تحت، تو وہ بھی اسی خوف کی وجہ سے یہ جو جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے خوف ہے، ریاست کانپی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، چونکہ دلیل کے ساتھ جواب کوئی نہیں ہے، لوگ مسنگ کر دیے جاتے ہیں، اس کا سوال کیا جاتا ہے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے وہ جواب ہے کوئی نہیں۔ تو اب اسی طریقے سے معاملات چلنے ہیں، جو پٹھو ٹائپ لوگ ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، بلاول زرداری جیسے کرپٹ یعنی زرداری، نواز شریف یعنی کرپٹ خاندان جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں، کمزوریاں ان کی ہاتھ میں ہیں، ان سے ڈیل کریں، ان کو ناک کے لکیریں کھنچوائیں، ان کی مجبوری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ چونکہ لاکھوں لوگوں نے آنا ہے، سارے عمائدین اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، تحریک انصاف گو مگو کی کیفیت کے اندر ہے، بین کر دیا گیا، اب علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں معاملات ہی نہیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جو وہ چند کچھ عرصہ غائب رہے ہیں تو اس دوران ان کو یہ بھی کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے، تو ڈیل اس تناظر میں اب تحریک انصاف کی ڈیل دیکھی جا رہی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، یعنی ڈیلیں تو نواز شریف کرتا تھا، ڈیلیں تو زرداری کرتا تھا، اگر تحریک انصاف نے بھی ڈیل کرنی ہے، اور جو کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، لیکن اس وقت جو رہنما ہے وہ تو بیچارے بیتاب ہیں، تو اگر کرنی ہے تو بھائی کیا فرق آپ کا، آپ کو لوگوں نے کیوں سپورٹ کیا، کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دفعہ 144 خیبر ضلع میں نافذ کر دی گئی ہے، ان کے انتظامات، لاؤڈ سپیکر، ٹینٹ، کرسیاں وہ اکھاڑ دی گئی ہیں، پھر 400 لوگوں کا نام جو ہے وہ شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو ضلع بدر اور ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا جرگہ۔ موبائل سگنل پشاور کے اندر بھی بند کر دیے گئے ہیں، مخصوص علاقوں کے اندر۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ پوزیشن ہے، اس پر تحریک انصاف یعنی ڈی سی جو ہے وہ گرفتاریاں بھی کر رہا ہے، ڈی سی جو ہے وہ دفعہ 144 بھی نافذ کر رہا ہے، تحریک انصاف والے اس میں شریک ہوں گے نہیں ہوں گے، کل بھی اسد کیسر نے زو مانی قسم کا جواب دیا، اور یہ حالانکہ وہ بتا رہے ہیں بھائی آئین کے اندر ہوگا، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پختون جس طرح پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ اسی طرح پی ٹی آئی کو وہ کہتے ہیں نا واڑ کے چھوڑیں گے اس تناظر کے اندر۔ تو باقی یہ دیکھیں کہ آئین کے اندر تو اس وقت تو ریاستی ادارے آئین کے اندر نہیں ہے بھائی،
یعنی اس وقت تو حکومت پاکستان آئین کو وائیولیٹ کر رہی ہے. آئین کو تو صرف عوام کے اوپر ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ آئین ہے. بہرحال یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے. کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ثناء اللہ نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے خفیہ اداروں کی اطلاعات کی بنیاد پر 1 ماہ کے لیے تمام اجتماعات پر ضلع خیبر کے اندر پابندی لگا دی ہے. یعنی اب یہ گنڈا پور کے ہاتھ میں معاملات نہیں ہیں. چند دن پہلے حملہ ہوا, اب دوبارہ اسی طرح کی کیفیات ہے, تو یہ بڑا ڈیمیج کرے گا تحریک انصاف کو. یا تو تحریک انصاف کہے بھائی ہماری حکومت ہے, خبردار کوئی ایسا کرے, اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے, یا پھر آپ مانیں کہ بھائی ہمارے ایمان پہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. اگر پختونوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے تو یہ جو سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کی اور یہ جو منافقانہ کردار ہے یہ بڑا نقصان پہنچائے گا. اچھا, دوسرا بڑے سینئر صحافی ہیں, اور یہ صحافی آپ کو علم ہے سنجیدہ ان کو مانا جاتا ہے. اب وہ یہ خبر دے رہے ہیں, وہ خبر یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات ہو رہے ہیں. اور یہ آپ کو علم ہے کاشف عباسی ایک بڑا نام ہے, اس لیے وہ بات جو ان کی خبر ہے, جو ان کے پاس اطلاع ہے, اب وہ بڑی اہم ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہوتی ہے لیکن یہ پوسٹ 5 اکتوبر کی بات ہے, اس سارے انسیڈنٹ کے بعد کی ایک ہائی لیول مذاکرات کا دور ہوا ہے تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریسنٹلی. کہاں تک پہنچے گا, کچھ ٹائم مانگا گیا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ پوسٹ 5 اکتوبر کی بات ہے, اس سارے انسیڈنٹ کے بعد کی. جی یہ پچھلے 24-48 گھنٹے. اس میں اب کیا سیریس اٹیمپٹ ہے, نان سیریس ہے؟ تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ تھوڑی سیریس ہے, لیکن لیٹس سی کدھر جاتا ہے یہ معاملہ. اگر تو بہت سیریس معاملہ علی امین صاحب کا ہوتا تو وہ 24 گھنٹے غائب نہ رہتے. جو کہانی انہوں نے سنائی ہے وہ شاید جلدی غائب پہنچ جاتے. سو علی امین, آئی تھنک ان مائی ویو, علی امین کا اس گیم کو اتنا سیٹ نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین صاحب کا معاملہ وہ اتنا سیٹ نہیں ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے, if that was the case تو پھر تو وہ آ کر آؤٹ برڈز کرتے نا کے پی کے سامنے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا, پھر تو پڑھ جاتے نا. ان کو تو نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر سیٹ ہوتا تو کیا آپ کا خیال ہے 7 گھنٹے اور 24 گھنٹے بغیر کسی کو اطلاع دیے وہ غائب رہ سکتے تھے؟ اب خبر جو وہ دے رہے ہیں نا وہ یہ ہے, مذاکرات کا دور ہوا ہے تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ کاشف عباسی کا دعویٰ ہے جی. اب اس کے اندر پتہ نہیں علی امین گنڈا پور نے یہ کوئی کمٹمنٹ کی ہو, جس طرح یہ پشتون جرگے کے حوالے سے, اور کوئی اس طرح دوبارہ یہ وہ بھئی مذاکرات جو ہے وہ اگر ہوں بھی اور اس کے لیے پیچھے نہ ہٹا جائے, ایک طرف دہشت گردی کے مقدمات اور یہ ساری چیزیں, لیکن ایک بات ضرور ہے, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت, نون لیگ اس کے اندر بڑی پریشان ہے. بظاہر آپ کو چند وزراء 2-4 نظر آتے ہیں, باقی نظر نہیں آتے. ان کو لگتا ہے کہ بالآخر گیم ہمارے ہاتھ سے نکل جانی ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ معاملات کہیں نہ کہیں طے پانے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح ایک ڈیل کی متلاشی ہے تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, چونکہ سول سپریمیسی, آئین کی بالادستی اور ریاستی اداروں کو آئین کے تابع کرنا, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. اس معاملے کو دیکھنا ہے اب یہ کتنی بات درست ہے کتنی غلط ہے, چونکہ یہ انتہائی عام صحافی سمجھے جاتے ہیں. کاشف عباسی غیر جانبدار صحافی کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے, تو ان کی خبر بہرحال یہ بڑی عام ہے. لیکن ان مذاکرات کی باتوں, ڈیلوں کی باتوں کے اندر پختون جرگہ اور پختونوں کو آپ سمجھیں کہ مخالف کر لینا اور اس کا فائدہ سارا فضل الرحمان اٹھائے گا, تو کل کو کیا پلے رہ جائے گا, یہ ایک عام بات ضرور ہے. اس پہ دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد.